جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले उर्दू के लेक्चर में हमने आपको एक सबक मुकम्मल करवाया उर्दू अदब में ईद उल फितर। ये एक ही लेक्चर में हमने लॉन्ग क्वेश्चन पूरा सबक हमने मुकम्मल कर लिया था और एक में हमने फिर इसकी एक्सरसाइज पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम उससे अगला सबक शुरू कर रहे हैं। अगला सबक है बेटे क्या? मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ऊंचा बोलो, क्या सबक है? मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये सबक लिखा किसने है? सज्जाद हैदर यलदरम। बोलो, सज्जाद हैदर यलदरम। ये 1880 में पैदा हुए और 1943 में वफ़ात पाई। बेटे सबसे पहले हम सज्जाद हैदर यलदरम का तारुफ देखते हैं। उस के तारुफ में से जो लाइंस मैं आपको अंडरलाइन करवाऊँगा वही आपने याद करनी है। उसके बाद हम सबक की तरफ आते हैं। मेरा पुत्र, बड़ी तवज्जो तलब बात है, अजान सुन लें, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। ज़रा रुकें जी बेटा। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये सज्जाद हैदर यलदरम 1880 में पैदा हुआ और 1943 में इसने वफ़ात पाई। बेटे वो लाइंस अंडरलाइन करें जो तारुफ में से आपने याद करनी है। सबसे पहले तो ये कि सज्जाद हैदर यलदरम ये एशिया से हिंदुस्तान आए और 1857 की जंग आज़ादी में इन्होंने हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से इनकी जागीरें छिन गईं और ये फिर जॉब करने के लिए यहाँ आ गए। अच्छा, उसके बाद आपने अगली लाइन जो अंडरलाइन करनी है वो ये कि 1943 में लखनऊ में इन्होंने वफ़ात पाई। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल आखिरी लाइन, ख्यालस्तान इनके अफसानों का मजमुआ है। और इसी तरीके से बस ये आप यूँ समझ लीजिए कि एक ही इनकी खूबसूरत किताब है, बस ख्यालस्तान। इसको आप अंडरलाइन कर लें। ये टोटल 3-4 लाइनें जो मैंने आपको करवाई हैं, बस आपने यही इनके तारुफ़ के तौर पर याद करनी है, बाकी लाइंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब बेटे जब हम ये सज्जाद हैदर यलदरम का मुख्तसर सा तारुफ़ जान गए, अब ज़रा सुनिएगा बेटा। ये हैं अदीब। बोलो कौन है? अदीब। अदीब कहते हैं राइटर को, मुसन्निफ़ को। इनको किताबों से मोहब्बत है, इनको लिखने से मोहब्बत है। बोलो किससे मोहब्बत है? लिखने से। अब एक वो बंदा जिसका इंटरेस्ट लिखना हो और उसके साथ साथ उसके दोस्त भी कई हों, और वो दोस्त इसने ना बनाए हों बल्कि इसके इल्म की वजह से दूसरे लोग खुद आके इसके दोस्त बन गए हों, तो अब इसका इंटरेस्ट दोस्तों में नहीं है, लेकिन इसका इंटरेस्ट किस में है? बोलो, लिखने में, पढ़ने में। ये बेटे जब भी लिखता है, पढ़ता है, तो इसके दोस्त आके इसको क्या करते हैं? तंग, डिस्टर्ब करते हैं। ये उनसे बड़ा डिस्टर्ब होता है और ये बार बार कहता है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। अब किस किस्म के इसके दोस्त हैं? एक का क्या नाम है, एक का क्या नाम है, एक का क्या नाम है, उनके नाम भी पढ़ेंगे। फिर वो किस किस तरीके से इसको डिस्टर्ब करते हैं। इनका एक दोस्त ऐसा भी है जो इन्हें शहर से गांव ले गया, और गांव इसलिए ले गया कि तुम मेरे पास आ जाओ, वहां तुम सेपरेट होके बैठ के पढ़ना। ये बेटे वहां चले गए। वहां इनके साथ क्या हुआ, ये किस तरीके से वहां से फिर जान छुड़ा के वापस आए। बेसिकली ये मेरा पुत्र एक स्टोरी है जो उन्होंने अपनी जिक्र की है, लेकिन ये स्टोरी उन्होंने शुरू कैसे की वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक दिन ये बाज़ार से गुज़र रहे थे, इन्हें एक फ़कीर नज़र आया। वो फ़कीर ऊंची आवाज़ में कह रहा था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी मदद करो, मेरे कोई बाल बच्चे नहीं हैं, मेरा बाल बच्चे तो खैर काफ़ी हैं उसके, मेरे रिश्तेदार कोई नहीं है, मेरे जानने वाले कोई नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये बेटे बाज़ार से गुज़रता हुआ उसका जुमला सुन लेता है कि वो ये कह रहा है कि मेरा बोलो कोई दोस्त नहीं है। तो ये कहते हैं यार ये कितना खुशकिस्मत आदमी है, इसका कोई दोस्त नहीं है और मैं हूँ कि मेरे दोस्त ही दोस्त हैं जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं। मैं लिखना चाहता हूँ, मैं बैठ के पढ़ना चाहता हूँ, मैं सेपरेशन चाहता हूँ, और वो क्या चाहते हैं मुझे लेके जाना चाहते हैं, भी आओ बाहर दुकान पे थड़े पे बैठो, गला शला करो। तो वो कहते हैं मैं बड़ा डिस्टर्ब होता हूँ। ये बेटे अपनी एक स्टोरी सुनाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तवज्जो से ज़रा सुने, मैं आपको पढ़ाता हूँ। कहते हैं और कोई तलब इब्नाए ज़माना से नहीं। इब्नाए ज़माना का मतलब है इंसान, लोग। और कोई तलब
ٹھیک ہے جی، ابنائے زمانہ یعنی انسانوں سے مجھے اور کوئی طلب نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا، ٹھیک ہے، میرے اوپر کوئی دوست میرا احسان مجھ پہ نہ کرتا نا تو یہ احسان تھا۔ اچھا اب اس شعر کی تشریح آپ کو آگے سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتا ہے ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا، انڈرلائن کریں ایم سی کیوز، میں سے مراد کون ہے بیٹا؟ سجاد حیدر یلدرم۔ گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی، انڈرلائن کریں ایم سی کیوز، جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار کہتے ہیں بری حالت، اپنی غربت، اپنی پریشانی، بری حالت لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا، جیسے گلیوں میں چوکوں میں فقیر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر فقیر دیکھنا ہو تو بیٹے شیشہ دیکھیں۔ اب وہ کہتے ہیں 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد بھری سپیچ انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں، پیرائے کہتے ہیں شکل یا طریقہ، کہتا ہے وہ ایک سپیچ کرتا ہر 2-3 منٹ کے بعد لوگوں کو سنانے کے لیے۔ کون؟ بولو، فقیر، کہتے وہ سناتا۔ اچھا یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ کہتے میں رک گیا کہ یہ کیا سپیچ کرتا ہے فقیر۔ کہتے اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بد معاشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ مسخ کہتے ہیں مٹا دینا یا تبدیل کر دینا۔ اس کی مانگ کے، ویسے تو وہ ٹھیک تھا، مانگ کے اس کی شکل ذرا بدل گئی ہوئی تھی۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا تو میں ایسا کسی القلب نہیں ہوں۔ کسی القلب کہتے ہیں سخت دل یا کنجوس۔ میں ایسا سخت دل یا کنجوس نہیں ہوں کہ میں اس کی سپیچ تھوڑی سناؤں، نہیں، جتنی وہ سناتا اتنی پوری آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کیا کہتا تھا۔ کہتا ہے وہ اس قابل ہے کہ لفظ بلفظ لکھی جائے، چنانچہ وہ سپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی۔ یہ بیٹے کون سے الفاظ ہیں جو فقیر کہہ رہا تھا؟ کاکے توجہ ہے لالا، سمجھ آ رہی ہے یہاں تک؟ ابھی صرف اتنی بات ہم نے پڑھی کہ میں بازار سے گزرا تھا، ایک فقیر تھا جس کی جسامت ایسی تھی، وہ ہر 2-3 منٹ کے بعد ایک سپیچ سناتا لوگوں کو۔ وہ سپیچ یہ ہے، کیا سناتا؟ کہتا ہے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں۔ بے ایمان نہ ہو تو کہتا ہے اچھا جی ابھی مصیبت کا ہی مارا ہونا ہے تم نے، اچھا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں، میں بھیک نہیں مانگتا، میں مانگنے نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ خبردار اگر آپ لوگوں نے سمجھا کہ میں شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں تو یہاں دیکھیں، میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ یہ بیٹا وہ ہر 2-3 منٹ کے بعد کہتا میں پردیسی ہوں۔ غریب الوطن کا مطلب ہے میں پردیسی ہوں، میں یعنی میرا شہر کوئی اور ہے، مجھے بس اتنے پیسے چاہیے کہ میں کرائے کے لیے مجھے مل جائیں تو میں اپنے وطن چلا جاؤں۔ وہ 2-3 منٹ کے بعد یہ سپیچ دہرا دیتا۔ اچھا اب میرا پتر کہتا ہے فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس کے قصے کا اثر ہو ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، یعنی میں نے اپنے آپ کا اس کے ساتھ کمپیریزن کیا کہ میں کیسا ہوں اور وہ کیسا ہے۔ اچھا کہتا مجھے تعجب ہوا کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ کس کو؟ اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے اور وہ جاہل ہے۔ کہتا ہے یہ ڈیفرنس ضرور ہے، لیکن میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے۔ کہتا ہے بس یہاں تک تو میں اس سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے، ان چیزوں میں اس سے بہتر ہوں، لیکن آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے۔ بدرجہ کا مطلب ہے کہتے ہیں بہت اچھی، کئی درجے اچھی ہے۔ اچھا
کہتے ہیں میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں، اور وہ اچھا اس کی صحت پر مجھے رش کرنا چاہیے، میں کانگڑی ہوں اور وہ پیچھے کیا پڑا تھا، موٹا ہے، اچھا ہٹا کٹا ہے، میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ بشاشت مین رونق، اور بسورنے کہتے ہیں بیٹا رونے والی شکل، یعنی وہ کہتا ہے رونے والی شکل بنانے کے باوجود اس کی شکل مجھ سے اچھی تھی۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخر میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا تھا کہ میرا کوئی دوست نہیں، اور میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو مجھے اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ کہتا ہے میرے پاس علم ہے، کپڑے ہیں، باقی ہر معاملے میں وہ مجھ سے اچھا ہے، صحت میں بھی وہ مجھ سے اچھا ہے، اچھا اور یہاں تک کہ وہ ہر وقت روتا رہتا ہے لیکن پھر بھی اس کی شکل مجھ سے اچھی ہے، اور سب سے بڑھ کر چیز کہ جس کی وجہ سے وہ اتنا اٹھا کٹا ہے اور بڑا صحت مند ہے، اس کی جو وجہ سب سے بڑی مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں، کیونکہ وہ بار بار کہہ رہا تھا میرا کوئی دوست، اور میری حالت جو خراب ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ میرے اتنے دوست ہیں۔ کہتے ہیں اگر اس نے یہ سچ کہا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں تو پھر تو مجھے جا کے اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ اچھا، میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا اپنے مکان پر آ گیا اور میں بولتا گیا خود ہی اپنے آپ سے، کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہی تو مجھ سے آگے بڑھ گیا، لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں۔ تخلیے کہتے ہیں تنہائی۔ کہتے ہیں یار اس کا واقعی کوئی دوست نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا۔ میں تو ایک مضمون لکھنے کے لیے اپنے کمرے میں جاتا ہوں اور 5 منٹ نہیں گزرتے میرا کوئی نہ کوئی دوست مجھے آ جاتا ہے اور تنہائی کا ٹائم ہی نہیں دیتا۔ بیٹے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ پرابلم تو نہیں ہے؟ اچھا پھر کہتے ہیں اور انہیں میں اطمینان سے قلم بند کر سکوں، یعنی لکھ سکوں، یا جو سپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ ہی سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دیہڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور اسے یہ نہ کہے گا کہ بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دے دو؟ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ کہتے ہیں اس کا کوئی دوست ایسا نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے تو اٹس مین کہ یہ جتنے پیسے سارا دن جمع کرتا ہے یہ سارے گھر لے جاتا ہے۔ اگر اتنے پیسے مجھے آتے ہوں تو مجھے تو 5 منٹ کے بعد کوئی آ کے کہے گا یار دیکھو اپنا ہمارا اتنا پرانا تعلق ہے، مجھے یار پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پیسے ہی دے دو۔ یعنی اس کا دوست اسے تنگ نہیں کرتا، اس سے قرض کوئی نہیں مانگتا، اس کا کوئی دوست ہی نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے؟ یعنی یہ اتنا ریلیکس ہے۔ اب اپنے ساتھ کمپیریزن کر رہا ہے نا کہ مجھے تو تنگ کرنے والے دوست، قرضہ لینے والے، مجھے تو لکھنے کوئی نہیں دیتا، میرے پاس تو رات گئے تک بیٹھے رہتے ہیں اور مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہے وہ قصے پہ کہانیاں لطیفے پہ لطیفے سنائے جا رہے ہیں، یعنی گھر جاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اتنا ریلیکس ہے اس کا، کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب بھی نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ بخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھ کر دینا پڑے؟ ریویو کہتے ہیں تبصرہ، یعنی اس کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو کتاب لکھتا ہو اور پھر وہ دے جائے کہ یار اس کو پڑھ کے اس کے بارے میں تبصرہ تو کر دو، یعنی اسے یہ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ کس کو؟ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ کمپیریزن ہو رہا ہے اپنے سے۔ اچھا پھر کہتا ہے کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق نہیں کرنا پڑتا؟ جیسے عام طور پر ہلا گلا کرتے ہیں دوست، تو کہتا ہے اسے وہ بھی نہیں کرنا پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟
اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ ہٹا کٹا ہے اور میں نحیف و نزار ہوں۔ ہٹا کٹا مضبوط، اور نحیف و نزار کسے کہتے ہیں؟ کمزور کہتے ہیں۔ کوئی اگر وہ اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑتا تو اگر وہ موٹا ہے تو اٹس اوکے، میں اگر کمزور ہوں تو بھی اوکے، کیوں مجھے یہ سب جنریٹ کرنے پڑتے ہیں؟ اور وہ اتنا خوش قسمت ہے اس کا کوئی دوست ہی نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے یا اللہ، کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بیہودہ خیالات ہیں، بغیر دوستوں کے زندگی دو بھر ہوتی ہے۔ دو بھر کہتے ہیں مشکل۔ اور ان سے بھاگتا ہے، مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان، چاہے مجھ پر نفرین کی جائے۔ نفرین میں نفرت کہتا ہے میں یہ کمپیریزن کر رہا ہوں اور لوگ سوچنے والے سوچیں گے کہ یار میں دوستوں کے اتنا خلاف ہوں، مجھے تو پاگل سمجھیں گے لوگ۔ کہتا ہے نہیں، بات یہ ہے کہ میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، لیکن میں اپنے مزاج کو کہہ رہا ہوں کہ میرا مزاج لکھنے پڑھنے کا ہے، تو دوست آتے تو میرا فائدہ سوچنے کے لیے ہیں کہ یہ ہر وقت لکھتا رہتا ہے، چلو آؤ اس کو ریلیکس کرتے ہیں جا کے، لیکن وہ آتے تو مجھے ریلیکس کرنے ہیں، میرا فائدہ کرنے، لیکن میرا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور میرا الٹا کیا ہو جاتا ہے؟ نقصان ہو جاتا ہے۔ چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو، شناسائی کہتے ہیں جان پہچان یعنی دوستی، میں آج تک مجھے یہ ایک بات سمجھا نہیں سکا کہ یہ ساری دوستی کا دائرہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ یہ بیٹا ابتدائیہ ہے، اور اس ابتدائیہ میں ہم نے ابھی صرف اتنی بات پڑھی ہے کہ وہ بازار سے گزر رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے ایک آواز سنی ہے کہ اس کا دوست نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ کمپیریزن کیا ہے کہ مجھے تو بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ یہ میرا پتر ابھی اچھا اس پورے سبق میں 3 سے 4 دوستوں کا تذکرہ ہے۔ کتنے دوستوں کا؟ 3 سے 4۔ وہ تینوں چاروں دوستوں کا تذکرہ ہم اپنے کل کے لیکچر میں پڑھ کے اس سبق کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی۔